बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आज जो आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, तो एक हमारा जो पार्टी का एक नई तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लामल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की पालसी की बात की, आइन की पासदारी की बात की और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुद मुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फस्तायत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कि मेरिट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो उस केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को एकदम इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके इंसाफ के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा और फिर मैं रिपीट करूंगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज़ से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछें तो बड़े मजे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूँ, एक फौजी का भाई हूँ। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहाँ पे हमारे मसाइल हैं वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए, मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़ें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है,
اتنی کمزرفی، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ آئیں بیٹھیں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اور میں تمام ان سیاسی پارٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں۔ عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے۔ اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ کلچر ہم نہیں چاہتے۔ اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں، کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں، ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر، عہدیدار کے گھر کے اوپر، ووٹر کے گھر کے اوپر چھاپا لگتا ہے، اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے، اس کا گھر توڑا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے سب کی سانجھی ہیں۔ اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے، ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا، کر بھی رہے ہیں، پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے بیٹھے۔ اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک میں آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے۔ آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی، وہی حالات بن گئے۔ اب پی ڈی ایم 2 آئی، اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس کو اون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں۔ آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم ملا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی، اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا ہے آپ نے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو۔ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی، جسے جب بھی کی ہے غلطی۔ تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے، میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں۔ پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں، اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں۔ تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے، تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ اور جوائن کر کے
اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا اور ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. یہ لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہے. کیا آپ مذاکرات کی بھی دوسری بات کر رہے ہیں، بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں؟ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے یا اداروں کے انہی لوگوں کے اوپر جن پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی، ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے. آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا، یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں 1 پیج پہ نظر آئے گی؟ اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ وہ لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتہ ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں. ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں، یہ بٹھائیں، یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، ہم عباد اللہ ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے یار، آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، چلا لو. کیا کر لو گے؟ ظلم اور کر لو گے؟ کر لو. آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہی ہیں اور اگر مذاکرات آپ کی ہوتے رہی ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں کس وجہ سے آگے بریک تھرو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کی جو بات ہے 5 اگست کی بات سنی تھی کہ 5 اگست کو پیک پہ احتجاج کی، اب آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں. یہ 90 دن کا بیچ میں جو نیا ذکر ہے اس حوالے سے دن آپ نے کس کو دیے ہیں؟ حکومت کو دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیے، کیا اپنے آپ کو دیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نیا عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے، پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے، تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، گولیاں مار دی گئی ہمیں. تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے، اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے. اس کے بعد 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے. میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ. اپنے ٹارگٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں کیا سیاست کرنی بھی چاہیے. یہ کیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا. تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو عمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. کیٹاگوریکلی بات بتائیے گا.
آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے، کیا مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا کہ اب پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی، اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دی کہ تب تک فیصلے کرو، سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈپارٹمنٹ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے، ہم دو پر بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں، اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا، عمران خان کا مسئلہ، پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب رزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن تو ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئیں اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسوں میں اجازت نہیں دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے، ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے نہ کبھی بعد میں کرے گا. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا، کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے، آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو، روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو، پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو، ربر بلیٹس مار رہے ہو، آنسو گیس مار رہے ہو، لاٹھی چارج کر رہے ہو، FIRیں کاٹ رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دے. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ملک میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اس کا PID کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں، ادھر جو باوجود طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں، اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو، ٹھیک ہے؟ میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی، اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 نومبر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ 56 FIRیں میرے اوپر ہوئی ہیں، اس پہ ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر FIR ہی نہیں ہے. اچھا، باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، بڑا ضروری ہے. اس دن مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے، اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف، میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے، اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے، پورے 4 صوبوں سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے، ان کا پرائم منسٹر بھی تھا، چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے. ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا، ایک محمد، ایک داسو، اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا، پیسے چاہیے میں دوں گا، میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت، اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی. اس کے بعد میرے اسیران، میرے لیڈرشپ، میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر، لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب
अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आज़ाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी ये पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं। जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी ख़राब है, दहशतगर्दी इनके बहुत ज़्यादा ख़राब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल हैं। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है। इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में मैंने रखा हुआ है। मैंने यहीं से निकाला अपने सूबे से, मेहनत की है, कर शर्रों की है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूँ। उस बात पे वहाँ पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उस पे ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूँ किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो बयानियाँ देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियाँ नहीं चलने वाले। उसकी वजह ये है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूँ कि बिल्कुल मसी खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहाँ से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ये ख्वाजा आसिफ वही है। जी लेडीज को दे दी मौका जी। अच्छा, आपने तहरीक की बात की, हमने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक साहब काफ़ी तहरीकें चला चुके हैं, इख्तिजाज कर चुकी हैं, जलसे कर चुकी, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो। अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक एक्टिविटी हो जाती है कि आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकता है। दूसरा ये कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर पख्तूनख्वा में मसला हुआ, आप लोग का सबसे पहला एक मौक़िफ़ होता है कि बानी पीटीआई की रिहाई। क्या अवाम के मसाइल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बानी पीटीआई की रिहाई? पहली बात तो है कि बानी पीटीआई की रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है, तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जो मसाइल है, मसाइल किसके पैदा कर रहा है ये तो बताए ना। मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ जैली मैनेट से हुकूमतों को बिठाकर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया। मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कहीं मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी ख़त्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ, हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहा है, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ये पीके में हम इनकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इनकी अंदर से तब्दीली आएगी। इसको मैं फजल रहमान का जवाब मैं दे दूं। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की हुकूमत आई और उन्होंने ऐलान किया हम 90 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, 90 दिन में लूटा हुआ पैसा अंदर लाएंगे। वो उनके कोई ऐलानात पूरे नहीं हुए और आपका 90 दिन का जो बानी पीटीआई का रहाई का ऐलान है ये किस तरह पूरा करेंगे? क्या जेल तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सर ऐड कीजिएगा मौलाना शहादत के हवाले से। जी पहली बात अब ये सुने आप, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे बुरहान साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है।
اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اس سے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا. میں نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے, لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں, اس کے 3 لوگوں کے علاوہ. اس کے سارے فارم 47 ہیں, یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے, اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا, تو تکڑا ہو جا, تو آگے گرا لے, تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں, پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے. اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو, تمہیں لوگوں نے دھتکارا, چھٹے مار کے نکالا, عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے, اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے, وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے, اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 سے آیا, تو بلوچستان سے ہوا ہے, باتیں تو پختونخوا ہی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت, تو خود فارم 47 پہ ہے, تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب, آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں, پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے, ہر پولنگ پہ کیمرہ میں لگاؤں گا, پیسے میں لگاؤں گا, میرا بھائی استعفیٰ دے گا, تو اور میرا بھائی الیکشن لڑیں گے. تو جیت گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو سیاست چھوڑے گا. تو نماز پڑھائے گا اس کے بعد, پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, جنازے پڑھائے گا, وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے, ضرورت ہے مولانا صاحب, آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا, کیمرے لگاؤں گا, پھر ضمانت ضبط ہے اس کی. ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا, اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا, یہ غیر سیاسی باتیں ہیں, یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے, اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب, میں اتنا کہوں گا, باقی آپ بات کر لیں. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, آپ لاسٹ سوال آپ لاسٹ سوال آپ لے لیں, پھر رائے صاحب بات کریں گے. جی گنڈا پور صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجاب کی سطح پہ ڈفرینٹ پاکٹس بنی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں ان کے آپس میں رفٹس ہیں, مسائل ہیں ان کے آپس میں. ہم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی تو مانتے, اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب سے پہچان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن خان صاحب کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے پنجاب کے اندر آپ آئے ہیں, لیکن آپ کے پاس جو سینئر قیادت ہے پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے چلے ہیں, عالی حمزہ صاحب آئے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی لائف پر جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. پہلی بات تو یہ, پنجاب کا تو جواب دے دیں گے راجہ صاحب, ایسی کوئی بات پہلے تو ہے نہیں. دوسری بات میں اوور آل بات کرتا ہوں پارٹی یونٹی کے اوپر. دیکھیں ہماری پارٹی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں بھی بہت زیادہ دیں, اور جب پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں کام کر رہا ہوں, اور کل میں نے جو بڑی ایک واضح بات کی ہے رات کو, وہ یہ تھی کہ ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا نظریہ ایک ہے, ہمارا لیڈر ایک ہے, ہماری پارٹی ایک ہے. تو اس وقت وہ فیصلے جو عمران خان صاحب نے کرنے ہیں ان کی رہائی تک اس کے اوپر 150 کی ٹانگیں نہ کھینچو, یونٹی کے ساتھ فوکس کرو, اپنا مقصد حاصل کرو. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے, عمران خان صاحب کا اختیار, ان کے فیصلے وہ خود کر لیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیل میں پنجاب کی یہ بات کر لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. ایک گھر میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ایک گھر ہیں, ہم ایک فیملی ہیں. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں, مضبوط ہو کے کھڑے ہیں,
اور اب یہ تحریک کو جب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو اس میں پہلا جو میسج ہے ہمارا، اور جو پہلی بات ہے جو کل میں نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس میں پہلے ہم نے اندر خود یونٹی پیدا کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شکریہ. بھائی پہلی بات میں اس کا جواب میں سے نہیں دے دوں سر، ایک جواب میں دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی آ گیا، کوشچن آ گیا بھائی. جی آپ بھی کر لیں بیچ میں. ٹوٹل 200 ہیں، 56 تو خالی ایک دن کے ہیں. جانے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن کے پی ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے، کیوں کیا لاہور پاکستان میں نہیں ہے؟ خیر تو ہے یار، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. اچھا سر وہ تو آپ نیکسٹ ٹائم آپ ہی گھر آ جاؤں گا، آپ ہمت کر لینا، پروگرام کر لینا، ہمت کر لینا. پھر نہیں آپ دعوت دو، آپ دعوت دو پی ٹی آئی کے پروگرام. ایک منٹ یار، آپ پی ٹی آئی کے بحث کا جواب دے دو یار. سینسیبل، لیٹس اسٹے آن سینسیبل کوسچنز. اس کا جواب امپورٹنٹ ہے پلیز. آپ کا بھائی جان آپ کی بات سن لی ہے میں نے بھائی، سن لی ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان کے بیٹوں کی، دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان آ بھی سکتے ہیں اور پاکستان آئیں گے، ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی، سیاست انہوں نے نہ اعلان کیا ہے نہ شروع کی ہے. اور اس سے آگے کی بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب مجھے وہ قبول ہیں تو تم کون ہو؟ پہلی بات. لیکن ایسی کوئی بات ابھی آئی بھی نہیں ہے. جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر حکومت جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ یار یہ حکومت ہے. میں ایک آخری میسج دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور یہ فرعونیت کی جو ایک پالیسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں، فرعون کا حال تاریخ میں دیکھ لو، جو اس کا حال ہوا تھا ان کا وہی حال ہونا ہے. جی آپ بات کریں. یار بتا دیا بھائی یار، میری یار سنو یار، ایک بات بار بار نہ کرو نا. آپ کو بتا دیا ہے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے، عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد، 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی. کتنی پیک پہ ہم لے جا سکتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ. آپ سب ہماری مدد کریں گے اس میں کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست، ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ، انف از انف. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں. جی پلیز آپ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باقی واٹس ایپ کر دینا. یہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک جھوٹ، فریب، دھوکے پر چل رہا ہے. جو 8 فروری کی رات ہوا، 9 فروری اور 8 فروری کے درمیان، وہ حقیقت ہم کبھی نہیں بھولنے دیں گے کسی کو. اس دن پاکستان کے عوام کی آواز کو دھتکارا گیا، پاکستان کے ووٹ پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہاری آواز غیر اہم ہے، تم غیر اہم ہو. یہ آج بنیادی حقیقت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری 2024 پرانی بات ہو گئی تو وہ پرانی بات نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی بدستور حقیقت ہے. اس جھوٹ کے اوپر آج پورا نظام قائم ہے. اور یہ جھوٹ کا نظام آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ یاد کیجئے عمران خان نے ایک صحت کارڈ متعارف کرایا تھا. روز مجھے 20 لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے وہ آپریشن کرائے، غریب لوگ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ان ہسپتالوں میں ہم داخل ہوئے جہاں ہم قدم رکھنے کا نہیں سوچ سکتے تھے. تو عمران خان کا دل اس پاکستان کے غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا. اور آج پاکستان کا غریب اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کی رہائی کی دعا کرتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دل میں اس کے لیے درد ہے، اس کے لیے فکر ہے. تو اس لیے عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی ہوگی، ہماری عدالتوں کی رہائی ہوگی، ہمارے آئین کی بحالی ہوگی. ہم عمران خان کی رہائی کا تقاضا اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز فریب ہے.
اور اس رہائی کے لیے پوری پاکستانی قوم متحد ہے، پی ٹی آئی متحد ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ہر بڑی جماعت میں گفتگو ہوتی ہے، ہر بڑی جماعت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ گروہ بندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعت اندر سے منتشر ہے، یہ منصوبہ سازوں کی ایک پالیسی ہے کہ اس بیانیے کو ہوا دو۔ بالکل یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ کل جس طرح خیبر پختونخوا کے ایم پی اے حضرات، پنجاب کے ایم پی اے حضرات، پورے پاکستان کے ایم این اے اکٹھے ہو کر لاہور آئے، وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ جماعت بالکل سیسا پلائی دیوار ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق۔ علی امین صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر پاکستانی کو، آپ کو، ہر ایک کو یہ آواز دینی ہے، اور یہ آواز ہم دیتے رہیں گے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھو، اس جھوٹ اور فریب کو رد کرو۔ یہ اشرافیہ کا ملک بن چکا ہے۔ کبھی یہاں لاکھوں ٹن چینی باہر بھیجی جاتی ہے اور پھر زیادہ قیمت پر واپس بلائی جاتی ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس ملک میں دوائیوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ اس ملک میں بے روزگاری کا کیا عالم ہے؟ اس ملک میں پیٹرول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں دنیا میں گرتی ہیں، آپ کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک آج ایک سازش ہے پاکستان کے غریب عوام کے خلاف۔ یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ایک ملک ہے جس پہ اشرافیہ قابض ہے۔ پشت بناؤں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ہم پشت بناؤں سے اسی لیے بات کرتے ہیں، عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ 78 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی تاریخ کے لیے کہ اس تاریخ کو بدل دیا جائے، اور تاریخ ضرور بدلے گی۔ پاکستان کے لوگ اپنی تاریخ کو مرتب کریں گے۔ ہمیں کسی ایک جگہ، کسی ایک سڑک پر، کسی ایک چوک پر تحریک نہیں چلانی، یہ تحریک ہر گھر سے نکلے گی باہر۔ یہ ہے ہمارا نصب العین۔ جن قوموں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، جن قوموں نے جھوٹ کو رد کیا ہے، وہاں ہر گھر میں تحریک چلی ہے، ہر گلی میں تحریک چلی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ہر جگہ ہوں گے، ہم جیلوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، یہ عمران خان کی ہمیں ہدایت ہے۔ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم میں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم میں کوئی خوف نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ یہ ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ پیغام ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ کل آپ کا بچہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ عدالتیں قاصر ہوں گی، آپ کو انصاف نہیں دے سکیں گی۔ کل آپ کا مال لوٹا جاتا ہے تو آپ نے اسی عدالتی نظام کی جانب جانا ہے۔ کل آپ کو بیماری آتی ہے تو یہ مہنگے ہسپتال آپ کا منہ چڑھائیں گے۔ ہم نے اس نظام کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مرتب کرنا ہے۔ آج پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں سے 40% جسمانی طور پر سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے حساب سے کم تر ہیں، اور پوری عمر وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے۔ یہ کیا نظام ہے؟ 78 سال کے بعد ہم آج یہاں کیوں آ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج آپ کو بڑے محل بھی نظر آتے ہیں، گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، بڑے فلائی اوور بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ جس کا جسم سکڑا ہوا ہے، جس کا ذہن سکڑا ہوا ہے، دماغ سکڑا ہوا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ نظام آج ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، ہم نے اس نظام کے خلاف لڑنا ہے۔ یہی ہمارا نصب العین ہے اور ہم اس کے لیے متحد ہیں۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آواز نہیں دب سکے گی، یہ آواز جیل سے بھی گونجے گی، یہ آواز سڑکوں پہ بھی گونجے گی۔ بہت شکریہ جی۔ میں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، ایک منٹ کمبوز صاحب مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ کر لینا۔ بشیر صاحب جواب دیں۔ اچھا آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، سی ایم صاحب بھی ہے، پوری قیادت کی پنجاب سے تحریک شروع ہونی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر مائنس کر دی گئی، نہیں بالکل نہیں، یہ پنجاب کے آن گراؤنڈ کون جو ہے وہ لیڈ کرے گا؟ خان صاحب تو جیل سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا نا، دیکھیں اگر تو ایک دن کی کوئی ریلی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ تک جانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جی میں لیڈ کروں گا، سی ایم صاحب لیڈ کریں گے۔ اس طرح کی تحریک تو نہیں ہے نا، یہ تو اب ایک مسلسل عمل ہے، اس کو ہر گلی میں، ہر گاؤں میں لوگوں نے لیڈ کرنا ہے۔ ہم بالکل موجود ہیں۔ سر ایک لمحہ دیکھیں، عالیہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے، میری کل ان سے بات ہوئی، انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے، آج وہ دورے پر ہیں۔ میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں، لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا، ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا، اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں۔
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक मिनट जी, आप एक मिनट आप फिर आगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं अर्ज करता हूं, देखिए सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे सीएम दाखिल हुए और आपने खुद देखा कि लाहौर को किस तरह सड़कों को यरगमाल बनाया गया, आप खुद गवाह हैं। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल करते हैं, इस पंजाब हुकूमत ने नहीं करने दिया। पूरा लाहौर सड़कों पे आ रहा था, हर जगह पे आपने देखे नाके लगे हुए थे, पुलिस आगे खड़ी थी। सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से इस एहतजाज में है। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं है? मुझे बताया जाए कि जलियांवाला बाग के बाद जो वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बर्दाश्त करके हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इस फस्तायत के दौर में आप मीडिया ने हमारे साथ पूरी तरह आप खड़े हैं। जिस जगह पे आपको बुलाया आप आए। और एक और बात मैं कर दूं, चूंकि राइस साहब पूरी तरह उन्होंने और अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बात कर दी। एक मैं चैलेंज देता हूं इस चीफ मिनिस्टर को कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1 घंटा आपकी बातें भी सुनी, आपको जवाब भी दिए, बगैर पर्ची के मुझे 5 मिनट आपका सामना करके दिखा दे। ये मेरा चैलेंज है। देखिए बात यह है कि हमारी सियासी तरबियत है, इमरान खान का सिपाही बैठा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई इख्तलाफ नहीं हमारे पार्टी में। जो बड़ी पार्टीज होती है इख्तलाफ राय होता है और उस इख्तलाफ राय का मरकज इमरान खान है, हमारी जाती हैसियत कोई नहीं। हम इमरान खान की रिहाई के लिए वोट लेके आए हैं। अगर हम इमरान खान की रिहाई के लिए अमानत, दयानत और हल्फन और अपने बाप के होते हुए अपने खून के सही होते हुए काम न कर सके, हम कल अवाम के पास भी नहीं जा सकेंगे। हमें अपना नहीं है। खान साहब को हमारा आखिरी और पहला एजेंडा है कि हम खान साहब को बाहर लेके आए। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप आए, केपी के हम आपको दावत दे रहे हैं, आप देखें। लेकिन ये बात जरूर है कि 30 अरब रुपए के इश्तिहार नहीं है। शोएब और दूसरे का नाम ज़ीशान है, वो परसों पुकारते रहे हम लोग कि शोएब और ज़ीशान किधर गए, पानी आ गया, सारा लाहौर पानी में डूब गया। इनको शर्म नहीं आती? ये टिकटॉक पे इनके टिकटॉक के 25-25 लाख रुपए दिए गए और वो वापस कर दिए गए 17-17 लाख रुपया। ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके व्यूज कम हो रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौरियों का इस्तकबाल रोका गया है। और मैं सीएम साहब को ये बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि केपीके से सीएम साहब अपनी कैबिनेट के साथ आए, अपने एमपीज के साथ आए और पूरा उन्होंने जीटी रोड क्रॉस किया। इनका जो वॉलंटियरली जिन्होंने इस्तकबाल किया, हमने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया। हमने इसीलिए नहीं बुलाया कि हमारे वर्कर्स पे फिर FIRs होंगी, लेकिन लोग बाहर निकले और उनको भी पकड़ लिया गया। तो मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान की ज़ात सबसे अव्वल है हमें, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान की ज़ात है तो हमारी ज़ातों का तहफ़्फ़ुज़ है। थैंक यू वेरी मच। एक बात कर दूँ, जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरह बाई रोड हम सिंध जाएंगे। इंशाल्लाह हम सिंध जाएंगे। सिंध में जाके इस तरह सिंध के भी पूरी हम अपने यहाँ से अपने भाई सारे इकट्ठे होकर जाएंगे और वहाँ पर भी अपनी पूरी लीडरशिप को, हमारे पार्लियामेंटेरियन टिकट होल्डर्स को बुलाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे भी लाएमल बनाएंगे। बलूचिस्तान भी जाएंगे। साथ साथ में एक आखिरी बात करता हूँ आपके तवज्जो से। देखिए हम सियासतदान है ना, सियासी पार्टियां हैं ना, सब यही कहते हैं ना, आओ मेरे सूबे में मिल के जलसे करो, जो जहाँ पे करना है करो, सब मिल के करो, मुझे भी इजाज़त दे दो। फिर पता चलेगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। अगर तुम लोगों की हिम्मत है, अगर तुम वाकई जमहूरी हो, सियासी हो, तो आओ मैं आपको दावा देता हूँ मेरे सूबे में आप सारी पार्टियां इकट्ठी होकर जलसा करो, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा। और मुझे फैसिलिटेट भी ना करो आप, मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मैं मांगू। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कहाँ पे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाज़त दे दो। मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊँगा। वो तो मुझे मजबूर लाना पड़ता है, आप रास्ते बंद करते हो तो मुझे लाना पड़ता है।
पख्तूनख्वा से लोगों भी नहीं लाऊंगा, यहीं पे जलसा होगा और जिस जिले में जलसा होगा मेरा ये भी वादा है उस जिले के अलावा भी लोगों को नहीं बुलाऊंगा। अब तो हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, कोई घबराए हुए हो तुम लोग। थैंक यू।